बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस ख़ानदान को आखिर अक्ल कब आएगी, इस ख़ानदान को आखिर शऊर कब आएगा, इस ख़ानदान को आखिर समझ कब आएगी कि हम जितना भी अवाम के साथ गलत करते जाएंगे, अवाम अब वो 15, 20, 25 साल वाली पुरानी नहीं है। अवाम हमें जानते हैं, अवाम हमें हमारे घरों तक पहुंचा के रहेंगे और अवाम अब जो है ना हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर इस ख़ानदान को ना जेलें ठीक कर सकी, ना इन ख़ानदान को जो है ना जिला वतनियाँ ठीक कर सकी, ना इस ख़ानदान को जो है ना नैब के केसेस ठीक कर सके, ना इन ख़ानदान को अवाम से जो जूतियाँ पड़ी वो ठीक कर सकी। आखिर कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके ज़रिए ये ख़ानदान, मतलब कि शरीफ ख़ानदान आखिर ठीक होगा? मुझे क्या बल्कि किसी भी पाकिस्तानी को इस बात की समझ नहीं आ रही। अब हुआ क्या है कि 2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले की ये बात है कि भाई इनके जो ना सफारत खाने ने इन्हीं के ज़रिए या इनकी जो ना बात PIA को पहुंचाई कि भाई आप हमारे लिए बोइंग 777 त्यारा जो है ना बिल्कुल स्टैंड बाय रखें, हमारे 80-90 से ज़्यादा लोग उम्रे के लिए जाएंगे। अब ये जब न्यूज़ पूरे पाकिस्तान में फैल गई और दफ्तर खारजा तक या वज़ीर आज़म हाउस तक ये बात पहुंची कि भाई ये न्यूज़ फैल चुकी है पूरे पाकिस्तान में और लोग हमारे खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं, और ये उन्होंने क्या किया कि भाई इस खबर की तरदीद कर दी। और आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसी खबर की ये तायीद भी कर रहे हैं। हाँ जी, वो हमने ही कहा था कि भाई वो जो है ना स्टैंड बाय रखे हमारा जो है ना हमारे लिए बोइंग 777 त्यारा। आपको पता है कि बोइंग 777 त्यारा PIA का सबसे बड़ा त्यारा है, जिसे कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया डेली नुकसान होता है अगर वो फ्लाइट ना ले। मतलब अगर वो फ्लाइट लेके किसी और मुल्क नहीं जाता तो 4 से 5 करोड़ रुपया उसे डेली नुकसान होता है। और उसके लिए इनके ख़ानदान के उस जहाज़ में जाने का क्या इंतज़ाम था कि भाई स्टैंड बाई रखने से मुराद ये होता है कभी उसमें से सारी की सारी सीट्स निकाल दी जाएं, इनके लिए जो है ना अलग से जो है ना अपार्टमेंट्स बनाए जाएं, अलग से कैबन्स बनाए जाएं, वज़ीर आज़म का कैबन अलग होना चाहिए या दूसरे जितने भी जो है ना साथी जा रहे हैं उनका कैबन अलग होना चाहिए। और दूसरी ये बात कि ये आखिर किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये इनका ऐलान है कि भाई जो 80-90 लोग हमारे साथ जाएंगे उम्रे पे, वो जम्मे गफ़ीर जो उम्रे पे जाएगा वो अपना खर्चे पे जाएगा। अपना खर्चे की भी आज बात खुल गई। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ टिकट के पैसे पे करेंगे सारे लोग। आप मुझे ये बताएं कि टिकट कितने की होगी? 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की। और बाकी जो वीज़े का खर्चा होता है और वहाँ पे जो रहने का, और वहाँ पे इन्होंने कौन सा आम से होटल्स में रहना है, और ये तो जनाब 5 स्टार 7 स्टार्स जो ना होटल्स में इनकी रहाइश होती है, और वहाँ पे इनका जो प्रोटोकॉल होगा वो एक अलग किस्म का होगा। 80 से ज़्यादा लोगों की ये लिस्ट दे चुकी है, लिस्ट। अब देखें, और लिस्ट के अंदर बड़ी मज़ेदारी की बात एक ये है कि उस लिस्ट के अंदर मरियम नवाज साहिबा का भी नाम शामिल है। और इवन मरियम नवाज साहिबा का नाम तो शामिल है कि ये इन्होंने उम्रे पे जाना है, लेकिन उनका पासपोर्ट अदालत के पास है और अदालतों के अंदर इनका इतना असर सूख है, और अदालतों के जो जजेस हैं वो इनसे इतना कतराते हैं या डरते हैं, या आप कह लें जो भी आप समझना चाहें, आप समझदार हैं समझ लें कि एक ही दिन के अंदर 2 बेंचेस ने जो है ना वो इनकार कर दिया कि हमने ये केस सुनना ही नहीं है। वो केस क्या है कि भाई मरियम नवाज साहिबा का पासपोर्ट जो है ना अदालत के पास है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोगों के पासपोर्ट्स अदालत के पास थे, या वो जो रेफरेंस था जिसकी बिना पर अदालत ने उनका पासपोर्ट रखा था, वो उनको पासपोर्ट मिलने के बाद वो सारे के सारे फरार हो चुके हैं। अब हमें ये खदशा है कि मरियम नवाज जो है ना कहीं फरार ना हो जाए, और वो पासपोर्ट इनको नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जो ना आप कह लें कि एप्लीकेशन दी हुई है, पिटीशन दायर की हुई है कि मुझे पासपोर्ट दिया जाए, मैंने उम्रे के लिए जाना है। और इन लोगों के
دور دراز کے رشتہ داروں کی ایک لمبی لسٹ ہے، رشتہ داروں کی تو لمبی لسٹ ہے، بلکہ ان کے ملازموں کی، ان کی جو ملازمائیں ہیں لیڈیز اور جینٹس، وہ بھی جا رہے ہیں عمرے پہ، اور وہ کس کے خرچے پہ؟ آپ کے خرچے پہ، مطلب عوام کے خرچے پہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ پھر اسلام آباد سے جدہ جانا ہے، اسلام آباد سے مدینہ جانا ہے، اسلام آباد سے پھر دوحہ بھی فلائٹ جانی، اور ساری انہی لوگوں کی جانی ہے۔ اور ہوگا کیا کہ پھر وہی۔ اب ایک اور بات بھی ہے، نواز شریف صاحب کو سب سے بڑا جو خطرہ لگ رہا ہے، اب یہ وہ خطرہ ہے کہ عمرہ کے دوران وہاں پہ پاکستانی لوگ بھی ہوں گے، وہاں پہ ایسے پاکستانی لوگ بھی ہوں گے جو کہ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ وہاں اگر لوگوں نے ان کو گھیر لیا تو وہاں ان کا جو ہے نا کیا بنے گا؟ یا وہاں پہ اگر سوالات کرنے شروع کر دیے لوگوں نے ان سے، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ سارے کے سارے خطرات جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو بالکل نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک دو اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ بھی عمران خان صاحب نے آج آنا تھا لاہور میں، اور لاہور میں انہوں نے جو ہے نا اپنے لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سٹینڈ بائی کرنا تھا کہ میں کسی بھی وقت دھرنے کی، اسلام آباد دھرنے کی جو ہے نا کال دے سکتا ہوں، اور بڑے جو ان کے پولیٹیکل اہم لوگ ہیں ان سے ملنا تھا۔ اور ایوان اقبال کے گیٹ کے اوپر ایک چٹ یا ایک کاغذ جو ہے نا وہ چسپاں کر دیا گیا، پلیس کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کے اندر آپ کہہ لو کہ مینجمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا مرمت ہو رہی ہے ایوان اقبال کے اندر، تو یہ کسی بھی قسم کی تقریبات کے لیے یہ بند ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا کرنے سے یہ عمران خان صاحب کا راستہ روک سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنے سے عمران خان صاحب کیا اپنی جو ہے نا فلائٹ کو جو ہے نا نیچے لے آئیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو گورنر ہاؤس بھی ان کے پاس ہے، تو وہ وہاں پہ بھی میٹنگ کر سکتے ہیں، کسی بھی ہال میں میٹنگ کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ کہہ لیں کہ پولیٹیشین کے گھر میں بھی میٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عوام کا جم غفیر جو نا نکلنے کے لیے ان کے خلاف تیار ہے نا، اور نکل رہا ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کی سیاست کے لیے۔ اور آپ نے دیکھی ہوگی وہ لسٹ، یا اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 14 پارٹیز جو ان کے اتحادی ہیں، ان سب پارٹیز میں سے ایک بندہ عمرے پہ یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ بھی وہ ان کے اتحادی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس لیے لے کے جا رہی ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہاں جا کے ان سے حلف لیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور وہاں خانہ کعبہ کے اندر حلف لیا جائے گا، یا روضہ رسول کے سامنے حلف لیا جائے گا ان والی پارٹی سے۔ آپ مجھے اب ایک اور بات، مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نہ وہ ایم پی ہیں نہ وہ ایم این اے ہیں، تو کس بیس پہ ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اور اوپر سے خالد مقبول صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اوپر سے شاہ زین بگٹی صاحب بھی جا رہے ہیں، اوپر سے جناب پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں، اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کے اتحادی جتنے بھی پارٹیز ہیں، وہ بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے شہباز شریف صاحب سے بہت بڑی ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیمانڈز ہماری پوری کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ میں، ورنہ قصہ ختم۔ اور دوسری بات، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ایک اور بڑی آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ زرداری صاحب نے، مطلب پیپلز پارٹی نے، صدارت کے عہدے پہ تو وہ آلریڈی خود کو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا صدر بنوں گا، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیمانڈز رکھ دی ہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کچھ دنوں کا کہ اتنے دن کے اندر ہماری ڈیمانڈ ساری پوری کر دی گئی تو وی ول بی دیئر ود یو، اگر نہ ڈیمانڈز پوری کی گئی تو پھر ہمارے ساتھ کوئی گلہ نہیں کرنا۔ اور وہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ انہی ڈیمانڈز کی بنا پہ آپ کہہ لیں کہ ان کے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آج میں پہلی دفعہ صحیح بول رہا ہوں کہ بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اب ہوگا کیا یہ؟ اب دیکھیں لوڈ شیڈنگ، آپ مجھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بتائیں۔ عمران خان بھی تو 3.5 سال رہا ہے، تو اب لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اب انہی کے دور میں کیوں شروع ہو گئی ہے؟
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑے پلان کا حصہ ہے۔ اور دوسری مہنگائی تو ابھی آپ صبر کریں، ابھی تو بجلی اور گھی اور چینی کی جو ہے نا قیمتیں آپ لوگ سن رہے ہیں نا، 20 سے 25 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھنے لگی ہے۔ یہ وہی گورنمنٹ ہے جو کہہ رہی تھی جب شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم میں تھے اور تحریک عدم اعتماد ابھی تک نہیں آئی تھی، تو تب انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا ہم سب سے پہلے پیٹرول سستا کریں گے، گھی سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے۔ اب یہی وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں۔ اور مفتیٰ اسماعیل صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو خود کو لبرل جو ہے نا وہ کہلوایا، اور نعوذ باللہ قرآن مجید کی جو ہے نا ایک قسم کی آیات کی انہوں نے تو توہین کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت نہیں، امپورٹڈ کمپنی جو ہے زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ میرا خیال ہے، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگست سپٹمبر تک ہی ان کا جو ہے نا معاملہ چل سکے گا، اس کے بعد بات ختم۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک صرف 3 جلسے کیے ہیں، 4 جلسے، چوتھا تو چلو وہ حکومت میں تھے، اسلام آباد تب کیا تھا، 3 جلسے کیے ہیں، اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ نے ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ ابھی وہ ملتان میں جلسہ کریں گے، پھر وہ فیصل آباد میں کریں گے، پھر وہ رحیم یار خان میں کریں گے، پھر کراچی بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئٹہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں جا رہے ہیں، ان کی سوچ سے زیادہ عوام ان کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو ہے نا دھرنے کی کال دینی ہے، تو ابھی جو ہے نا آج پشاور بھی گئے ہوئے تھے، تو پشاور میں جو انہوں نے بولا کہ بھئی میں اسلام آباد دھرنے کی کال کے لیے جو ہے نا آپ کو ریڈی کرتا ہوں، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عوام کی شفٹنگ ہے نا، عوام کی جو ٹرانسفارمیشن ہے عمران خان صاحب کی طرف، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پاکستان کی ہسٹری میں۔ وہ بھٹو صاحب تھے، مانتے ہیں بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ وہ سستیوں کا دور تھا، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ وہ اخباروں کا دور تھا یا وہ رسالوں کا دور تھا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب بات کچھ اور ہے۔ آج کل کا جو نوجوان ہے یہ کسی کی بات نہیں سنتا، یہ اپنے دل کی بات سنتا ہے، یہ اپنے دماغ کی بات سنتا ہے۔ آج کل کا جو نوجوان ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ سب کے سب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو نئی گورنمنٹ ہے، یہ میرے خیال کے مطابق اسی سال میں انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، اور اسی سال 2/3 میجورٹی کے ساتھ عمران خان صاحب واپس آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔